वेलकम बैक करेंगे आप सबको प्रोग्राम पब्लिक फोरम में ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद जो हमारा अभी का प्रोग्राम है उसमें हम लोग कोरोना के हवाले से ही बातचीत करेंगे। जिस तरह से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसके पेश नज़र पूरी दुनिया में ही हम देख रहे हैं कि किस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब। सबसे पहले तो मैं उनको खुशामदीद कहना चाहूँगी प्रोग्राम में और उसके बाद उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को जारी करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम पब्लिक फोरम में। शुक्रिया प्रवीण, थैंक यू। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त कोरोना की जो वबा है पूरी दुनिया ही इससे लड़ भी रही है और इसके खिलाफ इकदाम भी कर रही है। पाकिस्तान में भी तमाम तर सिचुएशन से हम आगाह हैं कि केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं, किस तरह से इकदाम भी किए जा रहे हैं। बीइंग चेयरमैन NDMA, आप किस तरह से देख रहे हैं, कौन से इकदाम किए जा रहे हैं और एक ज़िम्मेदार इदारे की तर्जुमानी कर रहे हैं आप, तो क्या कहेंगे कि क्या ऐसे इकदाम हैं जो कि उठाए जा रहे हैं आने वाले दिनों के लिए भी? प्रवीण, मैं आपको एक बात तो ये बताना चाहूँगा कि हमारी 3 prong स्ट्रेटजी चल रही है। फर्स्ट ये है कि हमने अपने हेल्थ वर्कर्स को कैसे बचाना है, उसके लिए उनके लिए PPEs का बंदोबस्त करना, उनके प्रोटेक्टिव गियर्स का बंदोबस्त करना और उनके ट्रेनिंग का बंदोबस्त करना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिलके वो जो है वो जारी व सारी है। दूसरे नंबर पे जो टेस्टिंग करके आइडेंटिफाई करना वो इलाके, वो जगहें जहाँ पे ये वबा जो है ज़्यादा फैल रही है, उनको आइडेंटिफाई करके उनके बारे में जो है NCOC के अंदर जो है वो डिस्कशंस होती हैं कि उनके बारे में क्या लाए अमल करना है। और तीसरा ये है कि हॉस्पिटल की कैपेसिटी और स्पेशली विद रिगार्ड्स टू वेंटिलेटर्स जो है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि 30 जून की जो हमारी प्रोजेक्शन है उसके लिए हम ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका बंदोबस्त कर चुके हैं। आजकल जो हमारी वर्किंग चल रही है वो जुलाई के एंड पे जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं उन्हीं के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 5-7 दिनों के अंदर हम जुलाई की प्रोजेक्शंस जो हैं उनके मुताबिक इन तमाम वो चीज़ें, तमाम वो हालात जो हैं उनका बंदोबस्त कर लेंगे जो हमें जुलाई के महीने में ख़त्म होने पे चाहिए होंगे। लेकिन मैं उम्मीद रखूँगा कि जून का महीना आल्दो होगा तो सख्त, लेकिन मैं उम्मीद रखूँगा कि उसके बाद हम किसी प्लाटो को टच कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि उस वक़्त चीज़ें जो हैं वो जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में जो है वो बेहतरी की तरफ रवाना हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक अहम चीज़ मैं आपसे यहाँ पर मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। हमारे वो तमाम तर एरियाज़ जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान हो गया, KP के मुख्तलिफ अज़ला हो गए, हमारे बलोचिस्तान हो गया, आज़ाद कश्मीर ख़ास तौर पर पोठोहार का जो खिता है जहाँ पर K2 जो है वो बहुत एक्टिव है और नज़र आता होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है K2 टेलीविज़न की जानिब से, जबकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इन तमाम तर एरियाज़ को यकसर ही नज़रअंदाज करता है। कोशिश हमारी यही होती है कि उन तमाम तर एरियाज़ तक रसाई हासिल करके किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे बाकी लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ से भी चीज़ों को रिपोर्ट किया जाए। आपने देखा होगा कि इन तमाम तर एरियाज़ में भी केसेस की तादाद जो है वो भी जिस तरह से बढ़ रही है और ख़ासतौर पर वहाँ पर उस तरह के इकदाम नहीं किए जा रहे, या फिर उनको ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ें इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होंगी तो उस पर वहाँ उस तरह के इकदाम भी नहीं किए जाते। इस पर क्या कहेंगे आप? प्रवीण, मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप चीफ़ मिनिस्टर और चीफ़ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर से बात करेंगे या चीफ़ सेक्रेटरी KP से बात करेंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी सबसे ज़्यादा जो बातचीत होती है वो इन 3 लोगों से होती है। और चूँकि मैं ख़ुद पोठवार के एरिया में हूँ, मैं ख़ुद नज़र रखे हुए हूँ, इस वक्त जो बीमारी का फैलाव है वो KP के बारे में और स्पेशली जो पेशावर वैली है उसके बारे में आई हैव सीरियस कंसर्न। इसी तरह स्वात के अंदर भी मुझे काफ़ी सीरियस कंसर्न है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जनरली आज़ाद कश्मीर, नॉर्दर्न एरिया जिसको GB कहते हैं, उसमें इवन बलूचिस्तान के 10-12 ज़िले हैं उनमें, और मैं आपको बता सकता हूं कि जो कंट्री साइड है पोठोहार में इस बीमारी का इतना फैलाव नहीं है। इस बीमारी का फैलाव जो है वो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा है GT रोड के ऊपर, और अगर GT रोड में पेशावर तक समझ लूँ तो पेशावर उसमें बशमूल हो जाता है और पेशावर में जो है
وہ وبا کافی زیادہ پھیلی ہوئی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو یہ تینوں چاروں جگہیں آپ نے کہیں, ان تینوں چاروں جگہوں کو جو ہے ہم ایک کائنڈ آف پریفرینشل ٹریٹمنٹ دیتے رہے ہیں. اور یہ آپ کو سن کے یو ول بی امیوزڈ کہ وینٹیلیٹر جو سب سے پہلے پہنچائے گئے تھے وہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو پہنچائے گئے تھے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ پشاور, کراچی, فیصل آباد اور کوئٹہ کے لیے جو ہے وہ ہم نے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ آج ان کو کہہ دیا کہ اپنے لیے وینٹیلیٹرز یہاں سے کلیکٹ کر لیں. یہ صرف وینٹیلیٹر نہیں ہے, اٹس اے کمپلیٹ پیکج. اس میں پیکج میں ان کی ٹریننگ شامل ہے, پیکج کے اندر ان کی انسٹالیشن شامل ہے, اور پیکج کے اندر ان کی اگلے 2 سے 3 سال کی مینٹننس بھی شامل ہے. تو وہ ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ یہ 10-10 انسٹال ہو جائیں گے. ان 10-10 کے علاوہ ہم لوگوں نے 10-10 بائی پیپ بھی دیے ہیں. بیسیکلی وہ پیشنٹ جن کے سانس کا شروع میں پرابلم ہوتا ہے لیکن زیادہ بیمار نہیں ہوتے, اور وینٹیلیٹر سے پہلے ان کو اگر اس پہ ڈال دیا جائے تو ان کے بچنے کے کافی چانسز ہوتے ہیں, تو وہ بھی 10-10 دیے جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہے انشاءاللہ بائی اینڈ آف جون ہمارے پاس آئی سی یو وینٹیلیٹرز کی تعداد جو ہے وہ لگ بھگ 1300 کے قریب ہوگی. ہمارے پاس اس وقت بھی پاکستان میں 4800 کے قریب وینٹیلیٹر موجود ہیں. تو تسلی رکھیے گا کہ جو اقدامات کیے جا سکتے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بیماری کا پھیلاؤ جو ہے وہ بڑھنا ہے ابھی, اور پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے. اس کے لیے تیاری ہمیں کرنی پڑے گی, اور تیاری میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایس او پیز ہیں, جو اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں, جو ایڈوائزریز ہیں, جو انسٹرکشنز وقتاً فوقتاً منسٹری آف ہیلتھ سے جاری ہوتی ہیں, میری تمام لوگوں سے آپ کے تھرو اپیل بھی ہے کہ اس کو فالو کریں تاکہ بیماری کے پھیلاؤ کو کنٹرول کیا جا سکے. پاکستان کی پیکولیرٹی یہ ہے کہ ہمارے لیے لاک ڈاؤن جو ہے وہ کرنا بہت مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پاورٹی کا لیول بہت زیادہ ہے, لوگوں کو کام روزگار کے لیے جانا ہے, اور اگر لاک ڈاؤن کیا جائے گا تو شاید لوگوں کے لیے بیماری سے زیادہ بھوک جو ہے وہ دشمن بن جائے گی. ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اور بڑے مسائل جو ہیں اگلے دنوں میں آنے والے ہیں, تو ہم لوگوں سے اپیل کریں گے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ احتیاط کریں تاکہ جو باقی مسائل ہیں جس میں لوکس کا اٹیک ہے, ٹڈی دل کا ساؤتھ پاکستان میں, اور اس کے علاوہ جولائی کے مہینے میں فلڈز بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں, اور اسپیشلی جن ایریاز کا آپ نے ذکر کیا ان میں سلائیڈیں بھی آتی ہیں, اس میں لیک بھی برسٹ کرتی ہیں, اس میں گلیشیئرز بھی پگھلتے ہیں, تو وہ ہم اپنی تیاری ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. اچھا سر, فردر چیزوں کو بھی ہم ڈسکس کریں گے, فردر جو فور کاسٹ ویدر اور مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, لیکن خاص طور پر گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے حوالے سے, چونکہ آپ نے خود بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ آپ کے ذریعے سے یہ میسج, آپ سے گفتگو کا بھی مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں تک ڈائریکٹ یہ چیز پہنچ سکے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ کرنے والی ہیں, کیونکہ ہمارے ان تمام تر ایریاز جن کا بھی آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ذکر کیا, جس کا ہم نے بھی ذکر کیا, ان میں سے خاص طور پر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بہت سی رپورٹنگ میں ایسی چیزیں بھی سامنے آئی تھی کہ وہاں پر وہ 3 مین پوائنٹس جن کا آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ ہمارا یہ اسٹریٹجی جو ہم نے اپنائی ہے ان میں یہ ہے کہ پروٹیکٹیو گیئرز ہو گئے, مختلف ایسی چیزیں جو کہ ہیں آپ لوگوں کی مطلب ان تمام تر چیزوں کو لے کر کے آپ چل رہے ہیں, تو وہ چیزیں اس میں تھا. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ڈاکٹرز کی جانب سے بھی بہت زیادہ اس حوالے سے کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے ان کی سیفٹی کو اگر ہم انشور کریں گے تو اس کے بعد آگے پیشنٹس اور تمام تر چیزوں کو وہ لوگ ڈیل کر سکیں گے. اس حوالے سے بہت جو ہے چیزیں تاخیر کا شکار ہوئی تھی. ڈاکٹر کی ڈیتھ بھی ہم لوگوں نے گلگت بلتستان میں دیکھی. آزاد کشمیر میں آلدو پھیلاؤ اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن لوگوں میں اویئرنیس کے حوالے سے وہ چیز نہیں ہے جو کہ ہمیں یہاں پر یا مین اسٹریم جتنے چینلز فوکس کرتے ہیں ایریاز میں, وہاں پر حالات تھوڑے سے فرق نظر آتے ہیں. میں پروین آپ کو اتنا بتاؤں کہ میں نے ابھی تک 3 صوبوں کا ذاتی طور پہ دورہ کیا. صوبے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان میں نہ صرف گلگت گیا ہوں, میں سکردو گیا ہوں, میں چلاس میں گیا ہوں, اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تینوں ریجن کے اندر جو ہے وہ لیبارٹریز بن گئی ہیں, کام کر رہی ہیں, اور بھی ایک لیبارٹری بنانے کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سب سے پہلے جو ہم نے پی پیز پہنچائی تھیں وہ گلگت بلتستان میں پہنچائی تھیں, اور وہ جو بچہ بدقسمتی سے شہید ہو گیا گلگت بلتستان میں, اس بچے کے بارے میں آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ وہ کوماربڈ تھا, اس کو ایک اور بیماری تھی, لیکن نان دا لیس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ
جو پہلی ٹرانش ہم نے دی تھی 3 اپریل کو، اس کے بعد الحمدللہ ہم آج کل 7ویں ٹرانش دے رہے ہیں، یعنی ہم ہر ہفتے جو ہمارے لوگ مختلف درجوں میں کام کرتے ہیں ان درجوں کے لحاظ سے ان کے لیے پروٹیکشن کا سامان بھیج رہے ہیں۔ اور میں یہ بتا دوں کہ جو آئی سی یو میں بچے بچیاں ڈاکٹرز اور ہمارے بہن بھائی کام کرتے ہیں آئی سی یو میں، ان کے لیے ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ان کے لیے نہ صرف پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہوتا ہے، ان کے لیے N95 ہوتا ہے، اور یہ وہ ساری لباس جو ہیں جو انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں منسٹری آف ہیلتھ نے اس کے مطابق جو ہے یہ ان میں بانٹے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اسپتال کے دوسرے سیگے ہیں جو جنرل وارڈ میں کام کر رہے ہیں، جو او پی ڈی میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے جو ایڈوائزری جاری کرتی ہے منسٹری آف ہیلتھ ہم اس کے مطابق ان کو سامان دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہے جب این ڈی ایم اے نے ٹیک اوور کیا تو آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں کوئی ٹیسٹنگ لیبارٹری نہیں تھی۔ الحمدللہ اس وقت اتنی ٹیسٹنگ لیبارٹریز کام کر رہی ہیں، دونوں میں 3 اور ایک اور دونوں میں بنائی جا رہی ہے کہ ان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ جتنے سیمپل ان کو روز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ روز کے روز نہ صرف ہو رہے ہیں، بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان تینوں جگہوں پہ اس وقت کوئی بیک لاگ نہیں ہے ٹیسٹ کا، ویئر ایز اگر آپ کراچی یا لاہور دیکھیں تو وہاں پہ بیک لاگ ہے موجود رش کی وجہ سے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، ایک اور اہم چیز یہ بھی آپ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ وینٹیلیٹر سے متعلق آپ نے کہا کہ مطلب صورتحال خاص طور پہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جون میں جو کیسز ہوں گے، جولائی میں اس سے زیادہ چیزیں جو ہیں یہ صورتحال ہمیں ڈیفینیٹلی مطلب تھوڑی سی اور مزید بگڑتی نظر آئے گی۔ اس تمام تر صورتحال میں وینٹیلیٹرز کے حوالے سے بتائیے کہ کیا سچویشن ہے، مطلب پورے ہو پائیں گے تمام تر چیزیں؟ اور دوسرا ایک اور اہم چیز بار بار رپورٹ کی جا رہی ہے کہ وینٹیلیٹرز خراب ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب کیا ان کو جن لوگوں نے یوز کرنا ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک سے؟ پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے؟ پہلے میں آپ کو وینٹیلیٹرز کا تھوڑا ڈیٹا دے دوں۔ اس وقت پاکستان کے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً 4200 کے قریب وینٹیلیٹر ہیں، اور پاکستان آرم فورسز کے پاس تقریباً 500 کے قریب 500 سے 600 کے قریب وینٹیلیٹرز ہیں، تقریباً یہ 4800 کے قریب ہمارے پاس وینٹیلیٹرز ہیں۔ ان 4800 وینٹیلیٹرز میں سے 1338 وینٹیلیٹر جو ہیں وہ موجودہ جو اسپتالوں کے اندر موجود ہیں ان کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے کووڈ کے لیے، اور جو آپ کے ریمیننگ وینٹیلیٹرز ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے بھی تقریباً کوئی 25% کے قریب جو ہیں وہ نارمل پیشنٹس کے لیے آکوپائڈ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 75% وہ بھی فارغ ہیں، اور ہمارے پاس جو کووڈ والے وینٹیلیٹرز ہیں ان کی تعداد تو میں آپ کو بتا چکا ہوں 1338 کے قریب۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس بہت گنجائش ہے کووڈ والے وینٹیلیٹرز کے اندر بھی، اور نان کووڈ وینٹیلیٹرز جو کہ اس طرف کیے جا سکتے ہیں اس کے اندر بھی، اور الحمدللہ ہمارے ویئر ہاؤس میں اس وقت بھی 300 کے قریب وینٹیلیٹر، یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان علاقوں میں ہم دے رہے ہیں اس کو نکالنے کے بعد بھی 300 کے قریب وینٹیلیٹر جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور اگلے 3-4 دنوں کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس 600 کے قریب وینٹیلیٹرز ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جون کے اینڈ تک ہم 1300 سے 1400 وینٹیلیٹر ہمارے پاس ہوں گے جن کو آئی سی یو وینٹیلیٹر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 400-500 کے قریب سی پیپ بی پیپ ہوں گے، اس کے علاوہ آکسیجنیٹر ہوں گے 100 کے قریب۔ تو جون کے اندر جو دباؤ آنے کا چانس ہے وینٹیلیٹر کے اوپر، اس دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے ہم سب کچھ پلان کر چکے ہیں۔ جہاں تک وینٹیلیٹر کی خرابی کا تعلق ہے تو میں پروین آپ کو یہ بتا دوں کہ وینٹیلیٹرز جو ہیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت کم لوگ شروع میں موجود تھے جو وینٹیلیٹر کو آپریٹ کر سکتے ہوں، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وینٹیلیٹر کو آپریٹ کرنا جو ہے اٹس جسٹ ناٹ سمپلی سوئچنگ آن اینڈ سوئچنگ آف۔ اس کے لیے ناٹ اونلی کہ جو ٹرینڈ مین پاور ہوتی ہے جو ساری چیزوں کو دیکھتی ہے، بلکہ اس سے جو ریڈنگز آ رہی ہوتی ہیں ان کو بہت جلدی انٹرپریٹ کر کے اس کے اوپر فیصلے کرنے ہوتے ہیں ڈاکٹرز نے۔ اس کے لیے جو مین پاور پہلے اویلیبل تھی اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت 5000 کے قریب جو ہے بچے بچیاں یعنی ڈاکٹرز ہمارے جو ہیں ان کو
اس وقت منسٹری آف ہیلتھ ٹریننگ دے رہی ہے. اس وقت ایک NGO کی مدد سے ہم NDRF کو ہم ریکویسٹ کر چکے ہوئے ہیں, وہ وینٹیلیٹرز کے چلانے کے لیے لاہور, کراچی اور اسلام آباد میں جو ہے وہ کورس رن کر رہے ہیں, تاکہ یہ جو وینٹیلیٹرز کی جوں استعمال زیادہ بڑھے گا تو ہمارے پاس وینٹیلیٹر کو آپریٹ کرنے والے زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں. جہاں تک وینٹیلیٹرز کی خرابی کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلک جو ہے وہ بغیر استعمال کے اسپتالوں میں رہا ہے. اس طرح کے ٹیدنگ پرابلم ہوئیں گے, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے ایک والنٹیئر انجینئرز کا ایک کنسورشیم بنایا ہوا ہے, جن کو جہاں بھی یہ کسی وینٹیلیٹر کا پتہ لگتا ہے کہ وہ خراب ہے, وہ امیڈیٹلی اس کو لا کے, اور کچھ پاکستان فوج کے ادارے ہیں ان کے اندر ٹھیک کر لیتے ہیں, کچھ وہ باہر سے خود ٹھیک کر کے اسپتالوں کو دے رہے ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق جو ہے کچھ آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں جو کہ انجینئر ہیں, انہوں نے 600 کے قریب وینٹیلیٹرز کو ٹھیک بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور اہم چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومتی جس طرح سے فیصلے ہوتے رہے اس تمام تر سچویشن میں, کورونا کے پیش نظر پہلے لاک ڈاؤن نہ لگانے کا فیصلہ, پھر لاک ڈاؤن کا ذکر کیا گیا, پھر اس میں نرمی, پھر سختی, پھر ہم نے عید کے موقع پر جو تمام تر صورتحال ہم لوگوں نے ملاحظہ فرمائی. کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ ایک تو عوام میں کنفیوژن تو اپنی جگہ, لیکن خصوصاً پسماندہ جو علاقے ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگ پھر اس چیز کو اتنا سیریس لیتے نظر نہیں آئے, جس کی مثال خاص طور پہ آزاد کشمیر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے سیاحتی مقامات کا رخ کرنے لگے عید کے بعد, وہ تمام تر سچویشن بھی ہمیں نظر آئی. اور اس طرح سے آپ کو نہیں لگتا کہ سارے معاملے پر ایک ہی بیانیہ ہو, مطلب اداروں کے ساتھ جیسے آپ لوگ کام کریں, مل بیٹھ کے تمام تر چیزیں ہوں تو شاید حالات پھر بہتر ہوتے نظر آئیں؟ ہم نے ایک سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے جس کو آپریشنل سینٹر, نیشنل آپریشن سینٹر کہتے ہیں. اس میں تمام منسٹری سے منسٹر صاحبان, سیکرٹری صاحبان, میں خود ہوتا ہوں, GHQ کے نمائندے ہوتے ہیں. اس کے اوپر بڑی ڈیلیبریشن ہوتی ہے اور ان ڈیلیبریشنز کے بعد مختلف فیصلے کیے جاتے ہیں. جہاں تک شروع کے لاک ڈاؤن کا تعلق تھا تو وہ ایک درست فیصلہ تھا اس وقت کے حالات کے مطابق, کیونکہ ہمیں بیماری کے بارے میں اتنی معلومات نہیں تھی. دنیا میں صرف ایک ماڈل تھا, وہ چائنا والا ماڈل تھا, اور چائنیز جس طرح ڈسپلن ہے وہاں پہ جس طرح کے حالات ہیں ادھر لاک ڈاؤن ہو سکتا تھا. لیکن جو ٹائم جو ہے وہ گزرتا گیا تو ہمیں بیماری کے بارے میں بھی پتہ لگنا شروع ہو گیا, ہمیں یہ بھی پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ ہمیں آگے جانے کے لیے جو ہے وہ کیسے آگے چلنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم اس نتیجے پہ بھی پہنچے ہیں کہ بیماری کے ساتھ تو ابھی ہمیں رہنا ہوگا, اور بیماری کے ساتھ رہتے ہوئے ہم ایسی تدابیر اختیار کریں کہ ہماری جو بلو پاورٹی لائن پاپولیشن ہے ان کی زندگی جو ہے اسی طرح رواں رہے اور ان کے لیے جو ہے وہ بھوک کے مسائل نہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور اہم چیز یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ آگے جو ویدر کے حوالے سے فورکاسٹ کی جا رہی ہے کہ مطلب غیر معمولی بارشیں جن سے سیلاب کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے, دوسری جانب ٹڈی دل نے بہت زیادہ مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں, تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, آگے کی تیاریاں؟ دیکھیں, ٹڈی دل کے لیے تو آلریڈی ہم اس کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں. اس وقت ٹڈی دل سے میں اگر یہ کہوں کہ ہماری لڑائی جاری ہے تو میں غلط نہیں ہوں گا. اس وقت بھی تقریباً 1200 کے قریب ٹیمیں جو ہیں وہ پنجاب, صدرن پنجاب میں, سندھ کے علاقوں میں اور بلوچستان میں ڈپلائیڈ ہے. اس دفعہ ٹڈی دل جو ہے اس کا حملہ جو ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہوگا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ابھی تک حملہ ہوا ہے وہ یہ تقریباً لوکل ٹڈی دل ہے جو کہ واپس نہیں جا سکی تھی اور یہیں پہ انڈے دیے تھے. اس کو بلک کو ابھی تک ہم نے کر لیا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت تک تقریباً 9 جہازوں کا بندوبست کر لیا گیا ہوا ہے. 6 جہاز خریدنے کے لیے جو ہے کارروائی شروع ہو چکی ہے. سفیشینٹ مقدار میں جو ہے پیسٹیسائڈ کا انتظام کر لیا گیا ہے. کچھ سپریز جو ہیں خرید لیے گئے ہیں, باقی سپریئر خریدنے کے لیے آرڈرز دے دیے گئے ہیں. صوبوں نے اپنے تئیں بہت تیاری کی ہے اور اس میں جو مختلف ان کو سپریئرز اور چھوٹے ہتھیار چاہیے وہ لے چکے ہوئے ہیں. مجھے امید ہے کہ ٹڈی دل کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ نبرد آزما ہو جائیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چترال, گلگت بلتستان, ایبٹ آباد تک کا علاقہ اور کشمیر میں ہم بڑے گلیشیئرز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ہم ان لیکس کے اوپر, جھیلوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں
جن کے باہر پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور مختلف جگہوں کے اوپر ہم FWO کے ساتھ اور جو ادارے NHA وغیرہ کے ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہیں. اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ شسپر گلیشیئر جو ہے وہ ہنزا والا وہ موو کرنا شروع ہو گیا ہے. ہم اس کو بڑی ڈیٹیل سے مانیٹر کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم تدارک کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اور سب سے آخر میں ہمارے جتنے بھی شہری ہیں، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، اور خاص طور پر ہمارے وہ تمام تر ریجن جہاں پر ہماری سب سے زیادہ کوریج ہوتی ہے، گلگت بلتستان ہوا، آزاد کشمیر، بلوچستان، خیبر پختونخوا، اس کے علاوہ پوٹوہار خطہ، اور بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے اس تمام تر سچویشن میں کورونا کے مد نظر رکھتے ہوئے، اور آنے والے دنوں میں جو مزید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی؟ میں صرف کرونا کے حوالے سے ان کو میسج دوں گا. باقی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ کام کریں گے. لوگوں سے میری ایک اپیل ہے، بزرگوں سے، بہن بھائیوں سے، بچوں سے، کہ جو ایڈوائزریز، جو انسٹرکشنز، جو گائیڈ لائنز منسٹری آف ہیلتھ نے آپ کو دی ہیں ان کو سختی سے فالو کریں. ان میں سوشل ڈسٹنس سب سے پہلی بات، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا دوسری بات، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، وضو کریں گے 5 ٹائم، کرونا دور ہوتا جائے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے رش والی جگہوں پہ بغیر ماسک کے نہ جائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل، چیئرمین NDMA ہمارے ساتھ موجود رہے. تمام تر گفتگو آپ سب نے ملاحظہ فرمائی، اور سب سے اہم یہ ہے کہ اس وقت کس طرح سے NDMA جو ہے وہ کورونا کے ساتھ تمام تر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے کیا کیا سٹیپس لے رہی ہے، کس طرح سے تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے علاوہ آنے والے دنوں کے لیے بھی وہ کس طرح سے تیار ہیں، یہ بھی آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا. اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ میسج بھی تھا کہ کورونا کے پیش نظر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر ضرور عمل پیرا کریں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا. پروین گیلانی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.